अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इस वक्त फ़ौज और मौजूदा हुकूमत में डेड लॉक चल रहा है। जी हाँ, एक डेड लॉक चल रहा है और इस डेड लॉक को तोड़ने के लिए कोशिशें जारी हैं, जिस वजह से ये वक्त आ गया और अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान नहीं हुआ। क्योंकि हालात इस वक्त इस तरह के चल रहे हैं और उसके लिए अब जो बातचीत जारी है, जो कुछ चल रहा है वो हम आपको बताते हैं, किस तरह से कैंडिडेट्स पे मैनूवरिंग हो रही है और किस तरह से किसको किस तरफ किया जा रहा है। तो देखिए, आपको मालूम है कल मैक्सिमम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये ज़राए बता रहे हैं कि अपनी हुकूमत डिज़ोल्व करने की समरी भिजवा देंगे। आज या कल वो समरी भिजवाएंगे और उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सदर आरिफ अलवी, जिनको ज़राए कह रहे हैं कि उनके भी नट बोल्ट कस दिए गए हैं, वो उस समरी को साइन करके असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। और उन असम्बलियों के डिज़ोल्व होने की सूरत में वैसे तो 90 दिन में ये इलेक्शन होना था, लेकिन अब जबकि वो बीच में मरदमशुमारी वाला मामला डाल दिया गया है और ये सारी गिमिक की गई है, उस वजह से नज़र आ रहा है कि इलेक्शन एक गालिब इम्कान है कि अगले साल कहीं फरवरी या मार्च में होंगे। मार्च से पहले ही हो जाएंगी क्योंकि सेनेट का आपको चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक ट्रस्ट डेफिसिट है फ़ौज की क़यादत और इस हुकूमत के बड़ों के दरमियान। और इस हुकूमत के बड़ों से हमारी मुराद मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो आप उनको प्राइम मिनिस्टर मत तब समझा करें, मतलब जिस अंदाज में वो इस वक्त ब्रश उठा के भागते फिर रहे हैं इधर उधर, आपको तो उनमें मतलब एक बंदे में खुद भी ग्रेस होती है। अगर आपकी अपनी शख्सियत में ग्रेस नहीं है तो आप जिस ओहदे पर बैठे होते हैं उसकी ग्रेस का एहसास करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की इज़्ज़त का ख्याल रख लें। हर बात में मुझे इस्टेब्लिशमेंट आदमी कहते हैं, मुझे बुराई नहीं लगती, और 12 कऊ के पुल से लेकर तो हर चीज़, सीपैक से लेकर तो हर चीज़ में मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्रेडिट देता हूँ। भाई 12 कऊ को तो माजरत के साथ पुल की जब काम शुरू हुआ था तो उस वक्त तो जनरल आसिम मुनीर साहब अभी आर्मी चीफ भी नहीं बने थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब हर चीज़ में कोई उनके मुंह से जुमला निकलता नहीं जिसमें वो आर्मी चीफ का नाम ना लें। मतलब मुझे तो लगता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी, उनको भी शायद हो सकता है ये बुरा लगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब थोड़ा आप इस अंदाज में मेरे उठाए जा रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं यार। मैं एक डिग्निटी वाला इंसान हूँ और आप ये मुझे किस अंदाज में लगे हुए हैं। हर बात के ऊपर आप मतलब बस कर दें यार, इतने भी शर्मिंदा ना करें, लोगों को हंसी आ रही है अब तो। मतलब अगर कोई खुशामद पसंद हो तो उसको तो शायद हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की ये अदा पसंद आ रही होगी। और हमेशा जो याद रखिएगा, इनकॉम्पिटेंट लोग खुशामद पसंद होते हैं। कोई और हो तो वो शटअप कॉल दे देता है कि यार आप मेरे बारे में बातें मत किया करें, मेरी तारीफ मत किया करें, मुझे पता मैं क्या हूँ और आप ज़रा अपनी उसमें रहें। तो अब जो बड़े हैं वो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब। अब वो बड़ों में किस तरह से पड़ी हुई है, वो इन लोगों को, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब को अंदर से एक खौफ भी है कि याद है ना आपको, जनरल ज़िया उल हक 90 दिन में इंतखाबात करवाने का कह के आया था। उसने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी भी लगाई और फिर 11 साल ताकि उसके त्यारे में आमों की पेटी किसी नेक माँ के बच्चे ने ना रखी कि उससे हमारी जान छूटी। ठीक है, वो हमसे चिमटा रहा। ठीक है, वो और फिर उस 11 साल में जो उसने किया आज तक ये मुल्क भुगत रहा है। ठीक है, दहशतगर्दी, कमज़ोर जमहूरियत, नशे की लानत, इंतहा पसंदी और एक सियासत और जमहूरियत और आइन के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पर मबनी बयानियाँ और सोच, ये सब कुछ उसका किया धरा। तो वो एक डर है कि यार ये 90 दिन से मामला आगे तो गया तो फिर तो और भी जा सकता है। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ये इस मुल्क में हमेशा इंतखाबात मिलिट्री डिक्टेटर्स आइनी मुद्दत 90 दिन से आगे लेके जाते थे। ये पहली दफ़ा है कि एक सिविलियन मुंतखब हुकूमत, सियासतदान ये गंदा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो
ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کو، یہ ہے کہ یار 90 دن سے آگے معاملہ گیا تو یہ تو نہ ہو کہ بالکل یہ نکال کے کسی اور طرف ہی لے دیں، کیونکہ انہوں نے تیور تو دیکھ لی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے. پھر جس طرح سے استحکام پاکستان نامی پارٹی کھڑی کر دے گی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جی کے پی میں پرویز خٹک صاحب، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین لے کے، ٹھیک ہے، ہر ایک مختلف اپنے اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ چورن لے کے بیچ رہا ہے. تو اب جو جن کینڈیڈیٹس کے لیے فوج جن کے ناموں کو انڈورس کر رہی ہے ان میں ایک نام جلیل لباس جیلانی صاحب کا ہے، ایک نام اس میں حفیظ شیخ صاحب کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ناموں کے اوپر خصوصاً حفیظ شیخ صاحب کے نام کے اوپر آصف زرداری صاحب کے بھی تحفظات ہیں اور میاں نواز شریف کے بھی تحفظات ہیں. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 2011 میں نے تو اس کو نکالا تھا کیونکہ یہ بجٹ میں ریلیکسیشن نہیں دے رہا تھا عام آدمی کو، تو میں تو اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور یہ اگر انٹرم پرائم منسٹر ہوگا تو یہ تو پھر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ یہ تو آدمی ہی فوج اور آئی ایم ایف کا، تو اگر ان میں کوئی چیز طے پا گئی تو یہ تو الیکشن ہی آگے لے دے گا. تو نواز شریف صاحب کے بھی اسی قسم کے ان کے بارے میں اپریہنشنز ہیں، وہ بھی حفیظ شیخ کے نام پر ایگری نہیں ہے. اب اس کے بعد آ جائیے، لیکن فوج کی طرف سے وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں ابھی تک. اب اس کے بعد آ جائیے جو نون لیگ کینڈیڈیٹس لے کے پھر رہی ہے، اب اسحاق ڈار صاحب کا نام انہوں نے دیا. اب اس پر ذرا یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے بھی سخت ریئیکشن آیا. پیپلز پارٹی بھی نہیں مانی کہ یار یہ تو نہ کریں، آپ بالکل ہی سیٹ اپ نیوٹرل لگے گا ہی نہیں. تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ اگر اکانومسٹ چاہتے ہیں تو ہم حفیظ شیخ نہیں نا، ہم اسحاق ڈار دے دیتے ہیں. تو پھر وہ یوں اسحاق ڈار کا نام پیچھے ہٹا کے ٹھیک ہے آپ بھی اکانومسٹ نہ لائیں تو ہم بھی اکانومسٹ نہیں لا رہے، کوئی لائیں پولیٹیشین، اس کے اوپر پھر میچ پھنسا رہا. اب اس کے اوپر پھر نون لیگ اپنی طرف سے بھی نام دے رہی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام دے چکے ہیں، وہ ان کا نام دے چکے ہیں، ایاز صادق صاحب کا نام دے چکے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کا نام دے چکے ہیں، گوہر اعجاز صاحب جو بزنس مین ہیں ان کا نام دے چکے ہیں. تو بھی بات نہیں بنی. اب گوہر اعجاز کے اوپر تو فوج کے بھی اس طرح سے تحفظات نہیں تھے. پھر بات جب آگے بڑھی تو مزید نام چلنے لگے، پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نام آئے. پیپلز پارٹی کی طرف سے جسٹس تصدق جیلانی کا نام آیا. جلیل لباس جیلانی پر بھی پیپلز پارٹی اوکے ہے، جبکہ جسٹس مقبول باقر کا بھی پیپلز پارٹی والے نام لے رہے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس مقبول باقر بہت اپ رائٹ انسان ہے، اور اس وقت جس طرح کے ٹینٹڈ کام چل رہا ہے اس میں جسٹس مقبول باقر تو فٹ ہی نہیں آئیں گے، تو ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، تو اس پر بھی گیم پھنسی ہوئی ہے. اب یہ اس قسم کی کھینچا تانی ہے. اب اس میں دیکھیے ایک بڑی دلچسپ بات کہ راجہ ریاض صاحب اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، آج ان سے مشاورت ہونی تھی وزیر اعظم کے نام کے اوپر، کیونکہ آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں کہ کون سا نام پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے، عبوری. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اس نام پر نہیں آبادہ. اب انہوں نے اس آئینی عمل کو روکنے کے لیے آج راجہ ریاض صاحب کو منع کر دیا کہ جی وہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے نہ ملیں. اب وہ راجہ ریاض جو ایک وقت میں نون لیگ سے ٹکٹ مانگ رہے تھے، انہوں نے کل اپوزیشن کی جماعتوں یعنی کہ جی ڈی اے اور دیگر لوگوں کا اجلاس بلایا ہوا تھا کہ ہم سب مل کے آپس میں مشاورت میں طے کر لیں کہ وزیر اعظم کے لیے کون سے 3 نام دینے ہیں میں نے. اب وہ کل اپوزیشن کے لوگ ان کے اپوزیشن چیمبر میں بیٹھے رہے، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں راجہ ریاض قومی اسمبلی نہیں آئے. آج بھی راجہ ریاض قومی اسمبلی نہیں گھس رہے تھے، نہ اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں، نہ مل رہے ہیں. ان اینڈ پرائم منسٹر کو ان کو خط لکھنا پڑا کہ آپ ملاقات کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور کل 4 بجے ذرا یہ بتا رہے ہیں ملاقات طے پائی ہے جس میں عبوری پرائم منسٹر کا نام طے ہونا. اب حالات یہ ہیں کہ یہ وہ راجہ ریاض ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے حکومت سے مشاورت کرنے نہیں جا رہے؟ چلیں اس پر ایک قصہ لیں. راجہ ریاض صاحب جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ تھے نا، تو جس دن عمران خان صاحب نے
مارچ 2021 میں جب سینٹ میں ہار گئے عبدالحفیظ شیخ صاحب، تو عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا خود کہہ کے. تو راجہ ریاض صاحب ووٹ نہیں کرنے رہے تھے، یہ خاموشی سے اپنی طرف سے چھپ چھپا کے فیصل آباد کے لیے نکل گئے کہ میں اس وقت عین وقت پہ کہوں گا میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں. پہنچ گیا وہ، مجھے کو ہلکے میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں آ گیا ہوں. تو اب پتہ ہے جنرل فیض حمید کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی تھی کہ بھائی ووٹ آف کانفیڈنس کے بندے پورے کر کے دینے ہیں. تو آئی ایس اے والے سب ممبران کی لوکیشن چیک کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے ایک ایک ممبر کی لوکیشن دیکھی جا رہی تھی، اور جو جو شہر سے باہر تھے، اسلام آباد سے باہر، ان کو آرڈر کیا گیا ہوا تھا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں. اور اس کے لیے بھی ایک آئی ایس آئی کا اہلکار ڈپیوٹیڈ تھا جو ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اسلام آباد لا رہا تھا کہ ڈیلیور کرنا ہے. تب جب راجہ ریاض صاحب کو چیک کیا گیا تو پتا چلا وہ تو موٹر وے پہ جا رہے ہیں. تو فوری طور پہ ہنگامی ڈیوٹیاں لگائیں گی، راجہ ریاض صاحب کو موٹر وے کے اوپر ہی روکنے کی کوشش ہوئی. راجہ ریاض صاحب ایک جو موٹر وے پہ ریسٹ ایریا ہوتا ہے، ایک ریسٹ ایریا میں گھس گئے گاڑی لے کے. آئی ایس اے والوں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا، راجہ صاحب کو اٹھا کے وہ واش روم میں لے گئے. واش روم میں اندر جا کے انہوں نے کنڈی لگائی، بٹھایا راجہ ریاض صاحب کو کموڈ پہ، ان کو کہا کہ ہاں کیا موڈ ہے. راجہ صاحب نے کہا جو تہاڈا موڈ ہے وہی میرا موڈ ہے. انہوں نے کہا چلیں جی واپس اسلام آباد. اور راجہ ریاض صاحب کو ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیا گیا. آئی ایس اے والوں نے اپنی گاڑی میں ڈالا. راجہ ریاض کے ڈرائیور کو کہا کہ تم علیحدہ گاڑی ڈرائیو کر کے آؤ. ان کو اسلام آباد لا کے پھینکا، پوری رات پاس رکھا، اور صبح ان سے ووٹ آف کانفیڈنس کروایا، ان سے ووٹ دلوایا ووٹ آف کانفیڈنس میں. تو راجہ صاحب کو اپنی بہت اچھی طرح اپنی معلوم ہے کہ وہ ان کی کیا حیثیت ہے، کہ اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چکما دے کے شہباز شریف صاحب سے ساز باز کر کے اگر جا کے کسی ایسے عبوری پرائم منسٹر کے نام پر ایگری کر جاتے ہیں جس پہ میاں نواز شریف اور آصف زرداری کا اتفاق ہے، تو پرائم منسٹر آفس سے باہر انہوں نے نکلنا، اور شہباز شریف صاحب 2 دن بعد پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. تو راجہ ریاض صاحب کو شاید بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اس سے یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کو ایشورنس کروائی گئی ہوئی ہے کہ آپ پی ایم ایل این کا ٹکٹ نہیں لیں گے، آپ آزاد کھڑے ہوں گے، آپ کے مقابلے پہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ان جماعتوں کا کھڑا ہوگا، اور پھر گلیاں ہو جائیں گی سنیاں، تو پھر وچ کلہ راجہ ریاض یار پھرے گا. تو یہ چکر ہے. راجہ ریاض صاحب بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، وہ کل تک پھر معاملہ ڈر گئے. تو کیونکہ ایک ڈیڈ لاک ہے، تو اب یہ جو ٹائم بائی کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت نہ ہو پائے، اس ڈیڈ لاک کے دوران جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت اور باہر بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف اور سب لوگ، یہ لوگ اب آپس میں بیک اینڈ پہ مذاکرات چل رہے ہیں. آصف زرداری صاحب بھی اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان چیزوں پر بات چیت کر رہے ہیں، بیک اینڈ پہ رابطے ہو رہے ہیں. اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ آصف زرداری صاحب اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ کئی لوگوں سے ملنے بھی گئے ہیں جن سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے. رات گئے تک ان کا جو کانوائے ہے، جس میں ان کے وہ ایک مخصوص نمبر کی گاڑی ہوتی ہے ان کی، اور وہ 3-4 گاڑیوں کا سیم نمبر ہوتا ہے، تو وہ والی گاڑیاں اسلام آباد میں مختلف سیکٹرز میں دیکھی گئی ہیں. رات گئے پچھلے 2-3 دنوں میں. تو یہ موومنٹ کسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں. تو یہ بیک اینڈ پہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کنسنسس سے ایک کینڈیڈیٹ لایا جائے. کیونکہ اگر کنسنسس نہیں ہوتا راجہ ریاض صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب میں، تو پھر نام ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن فائنل کرے گا. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ پھر ان کے ساتھ مزید ہینڈ ہو جائے گا. تو اب وہ ایک اس قسم کا صورتحال ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے لوگ اب ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ایک نام پر اتفاق کروایا جائے اور پھر اس کو پرائم منسٹر لایا جائے. تو اب اس کے لیے کل راجہ ریاض صاحب کو اب خط لکھا گیا ہے. اب دیکھیں کل 4 بجے اگر تو بیک اینڈ پہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا تو پھر کل 4 بجے راجہ ریاض صاحب بھی پہنچ کے ناموں پر اتفاق کر لیں گے جو نام ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو راجہ ریاض صاحب پھر نام دیں گے. اور اس میں اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف بھی اب عبوری وزیر اعظم کے امیدوار بن کے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی حالات ہو گئے ہیں اس ملک کے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے. اس کے لیے ملاقاتیں جاری ہیں، اور ان ملاقاتوں میں پھر جو بھی بریک تھرو ہوگا اس کی بنیاد پر پھر اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو
نام پتہ چلے گا. اسی لیے اب دیکھیں ادروائز اتنا لمبا نہیں چلتا کہ آپ کو آخری منٹ تک پتہ ہی نہیں کہ آپ کا عبوری وزیر اعظم کون ہوگا. اور آج دیکھیں نا میاں شہباز شریف صاحب آج جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ بھی کر رہے ہیں, جہاں پر انہوں نے شہداء کی یہ ایک تقریب میں شرکت کی. جو شہداء ہیں ہمارے ان کی فیملیوں کو انہوں نے جو کمپنسیشن کے چیک ہوتے ہیں, جو ریوارڈ ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیے. ان کے بچوں کو انہوں نے لیپ ٹاپس دیے اور اس قسم کی ایک تقریب کی گئی. انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھایا اور یہ ان کا فیئر ویل وزٹ تھا, جہاں پر انہوں نے سینئر ملٹری کمانڈر سے ملاقات کی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا فیئر ویل وزٹ بھی کر رہے ہیں لیکن عبوری وزیر اعظم کا نام نہیں فائنل ہو سکا. تو اس کی وجہ ہے نا اپنے میاں شہباز شریف صاحب بھی جو مذاکرات کر گئے ہیں اس میں بھی ابھی تک ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹا. تو دیکھتے ہیں کہ آج کسی وقت اگر وہ ڈیڈ لاک ٹوٹتا ہے, آج رات ٹوٹتا ہے یا کل صبح پہلے ہاف میں ٹوٹتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ فروٹفل ہوگی. اگر وہ ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹا تو پھر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں اتفاق نہیں ہوگا. پھر بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں جائے گی اور الیکشن کمیشن یقیناً اس حکومت کا نامزد کردہ کوئی شخص تو نہیں پھر لگائے گا اگلا عبوری وزیر اعظم. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.